वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला आयत 48 से इब्तिदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, यगफिरु माफ करता, बख्शेगा, गुनाहों को नहीं छुपाएगा। क्यों? अन ये कि युश्र का शरीक बनाया जाए, शिर्क किया जाए तो नहीं बख्शेगा, बिही उसके साथ। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिह, रब्बे करीम इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए। वाह और यगफिरु और माफ कर देगा और बख्श देगा और छुपा लेगा गुनाहों को, माँ जो दूना इलावा हो, दालिका इसके यानी शिर्क के अलावा जो हो वो तो माफ कर देगा, लिमन जिसको यशा चाहेगा। और इसके सिवा यानी शिर्क के सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे। वाह और मैं युशरिक और जो शरीक करे, बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, फकद पस तहकीक, इफ्तरा उसने बांधा, क्या इस्मा गुना, अजीमन बड़ा। और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया तो उसने इफ्तरा बांधा यानी बड़ा बहुतान बांधा। क्या लम नहीं, अलम क्या नहीं, तरा तूने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना पाकीज़ा कहते हैं, पाकीज़ा अपने मुंह से करार देते हैं कि हम सुथरे हैं, ठीक है। अंफुसहुम अपने आप को, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई यानी अपने मुंह से पाकीज़ा कहते हैं। वलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला युज़क्की पाक करता है, मैं यशाउ जिसको चाहता है, वला और नहीं, युज़लमूना उन पर जुल्म होगा, फतीला जरा बराबर भी। फतीला का माना होता है खजूर की गुठली के रेशे के बराबर यानी जरा बराबर भी। क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो अपने आप को पाकीज़ा बतलाते हैं, यानी कहते हैं वो पाकबाज बतलाते हैं कि हम अपने मुंह से कहते हैं कि हम बड़े सुथरे लोग हैं, बल्कि ये तो अल्लाह की शान है कि पाकबाज बना दे जिससे चाहे, और वो जरा बराबर भी या खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्जुर देखो, कैफा कैसा, यफ्तरूना इफ्तरा बांधना घड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला पर, कज़िब झूठा, वकफा और काफी है, और काफी है, बिही यही, इस्मा गुना, मुबीना सरीह खुला गुना। देखिए कैसे घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, और इन्हें रुसवा करने के लिए ये खुला गुनाह काफी है। वजाहत जान लेते हैं। अल्लामा अबू अब्दुल्ला अंसारी कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में एक बहस लिखी है, मैं आपको सुनाई देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आप फरमाते हैं कि शिर्क के 3 दर्जे हैं और तीनों के तीनों हराम हैं, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी इंसान, जिन, शजर, हजर को इला यकीन करना, या यही शिर्क आज़म है, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी और चीज हो उसको अपना महबूद यकीन करना, इबादत के लायक करार देना, यही शिर्क आज़म है। और आप जानते हैं कि अहद जाहिलियत के मुशरिकीन यही शिर्क किया करते थे, क्योंकि सूरह साफात में भी तो आता है ना कि जब इन्हें बताया जाता कि अल्लाह के सिवा
اور کوئی خدا نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے تھے کہ کیا اس شاعر دیوانے کے کہنے پر ہم بہت سارے خداؤں کو چھوڑ دیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے، یعنی شرک کا دوسرا درجہ کہ کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور ذاتی طور پر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو. یہ ہے دوسرا درجہ. اور تیسرا یہ ہے، یعنی کسی کو عبادت میں شریک کرنا، اور یہ تو ریا ہے نا، اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ شرک اصغر. اب آپ انصاف کیجیے کہ کیا کوئی مسلمان کسی کے متعلق خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً نہیں. میں نے بہت چھان بین کی تو جو لوگ مسلمانوں کو خواہ مخواہ کا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے، مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور دشمنوں کا ہاتھ پڑواتے ہیں، تو انہیں ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ تمام آیات اور جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئی، جن کے شرک کی کیفیت آپ کو بتائی گئی ہے. تو سمجھے بے سمجھے بغیر مسلمانوں پر جو چسپاں کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو جو ہر نماز میں پڑھتا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تشہد کے اندر اقرار کرنے والا شخص جو کہتا ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اور کو معبود نہیں مانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ کی گواہی دیتے ہوں، تو اس کے اوپر اگر کوئی شرک کا یا مشرک ہونے کا لیبل لگانا چاہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس بندے کا شمار یحرفون الکلم عن مواضعہ کے زمرے میں نہ آ جائے. اور شرک کیا آسان کام ہے؟ ہاں، غلطیاں ضرور کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی کم علمی کے سبب، لیکن سارے مسلمان لا الہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب شرک کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی؟ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف اصل میں بغاوت ہے، یعنی اس کی بادشاہی میں، اس کی فرمانروائی میں کسی کو شریک کرنا، اس کو حق میں اعلیٰ اور امر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے. اب دیکھیے، میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے ظاہری حکومتیں ہیں، سنگین سے سنگین جرم کرنے والوں کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں نا، لیکن علم بغاوت بلند کرنے والا گردن زدنی ہوا کرتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، اس سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. تو اگر کسی دنیوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انسان اتنا بڑا جرم ہے یا مجرم کہلاتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی، میرا بھی، آپ کا بھی، بلندی کا بھی، پستی کا بھی، ہر ایک کا مالک ہے نا، تو اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. ہاں، لیکن یاد رکھیے، لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت میں یعنی کفر اور شرک پر اگر اس کی موت آ جائے تو، لیکن اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے، توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے، تو پھر وہ مالک تھام لیتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی، اسے پھر جنت میں جگہ دی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گناہگار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر بھی مر جائے تو اللہ تعالی چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش سکتا ہے. اس کی بات یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس آیت مبارکہ کا مدعا کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ شرک آسان نہیں ہے،
کیا کوئی آسان کام ہے؟ اور اپنے مسلمانوں کو اس طرح گروپوں میں تقسیم کر دینا یہ غلط ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. لیکن یہ بھی ذہن نشین دے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بھی بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا. دیکھیں وہ رب کتنا کریم ہے، وہ اللہ عز و جل جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے. اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی رحمت کے دروازے کے اوپر دیکھتے رہنا ہے، توبہ کرنی ہے اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو. ٹھیک ہے، مدارج النبوہ میں ایک لکھا ہوا مکالمہ وہ میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ واشی آپ جانتے ہیں نا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیے کہ مجھے امان دیجیے تاکہ میں آپ سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے، جیسے آج بھی ہم نے سنا. تو محبوب کریم نے فرمایا دکھ تو تھا نا کہ جنہوں نے چچا جان کو شہید کیا اور پھر ان کی شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے کلیجہ اور اعضاء کاٹے گئے، چبایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو محبوب کریم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تم امان طلب نہ کر رہے ہوتے، لیکن تو نے امان طلب کی. وہ دیکھیں محبوب کریم، فرمایا تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو اللہ کا کلام سن سکے. تو سورہ فرقان کا جو آیت اس کا ترجمہ میں سناتی ہوں، وہ نازل ہوئی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے. تو واشی نے کہا کہ میں شرک میں مبتلا رہا ہوں، میں نے ناحق خون بھی کیا ہے، زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، اور کیا ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ یعنی ابھی شرک تو نہیں کرتا لیکن یہ پہلے تو ہو چکا. تو اس پر محبوب کریم نے خاموشی اختیار فرمائی. تو آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت 70 ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھا کام کرے. تو واشی نے کہا تو اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل تو نہیں کر سکا تو میرا کیا ہوگا. تو پھر سورۃ النساء آیت 48 کی آیت کا ترجمہ سنائی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور ہاں کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے رب کریم معاف فرما دیتا ہے. تو واشی نے اس آیت کے سننے کے بعد فرمایا کہ اس آیت میں مغفرت اور مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے. ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو. تو پھر آیت کریمہ سورہ زمر کی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یعنی گناہ کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. تو پھر واشی نے کہا اب اس میں تو کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں. تو پھر وہ اس وقت مسلمان ہو گیا. یہ مدارج النبوہ میں ہے. بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ یہ نازل ہوئی، لیکن باہر طور پر ان آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کبھی مرتکب ہوگا، ہاں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو اس کی بخشش کی امید ہے.
اور آیت 49 میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز کہتے تھے، کبھی اللہ کا بیٹا اور پیارا، اور کہتے تھے جنتیں بھی ہمارے لیے، اور تعریفیں اپنی کرتے تھے جھوٹ موٹ کی کہ ہم تو بڑے ستھرے لوگ ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود پسندی کی مذمت ہے۔ خود پسندی یہ ہے نا اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، تو اور خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی ہو یا دنیاوی کوئی بھی نعمت عطا کی ہو، اب وہ بندہ یہ ماننا شروع کر دے، یہ تصور کرنا کہ اس نعمت کا ملنا اصل میں میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ذرا آپ اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیے، کہیں آپ کا شمار تو ہم بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی تھی جی، ایسے میں نے محنت کی تھی، یہ میری کاوشوں کا رزلٹ ہے، اور اس پر ناز کرنے لگتے ہیں۔ تو بہر طور پر خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض سے یاد رکھیے، جو آج کے زمانے میں اکثریت مسلمان اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اپنے علم پر، عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازاں ہونا، فنی مہارت پر کسی کو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ تیری یہ غلطی ہے تو اس کو برداشت نہ کرنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لانا، کہنا کہ میں تو بہت بڑی ہوں، تو خاص نہیں ہے، تو عام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو بھی پڑھا کرے اور در رسول پہ بھی چلا کرے، یعنی احادیث بھی پڑھا کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو گیا اور عمل برباد ہو گیا۔ کنز الاعمال کی حدیث طیبہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، محبوب کا میٹھا بول کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، یعنی ایک تو ہو گیا لالچ جس کی اطاعت کی جائے، دوسرا خواہش جس کی پیروی کی جائے، تیسرا بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث طیبہ۔ اور محبوب کریم کا ایک فرمان اور بھی سن لیتے ہیں کہ اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی کہ محبوبہ ضرور۔ تو فرمایا ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا یعنی متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا، یہ کون ہے؟ جہنمی۔ تو جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ یہ معجم الکبیر کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی، جو ہمارے محبوب کے میٹھے بول لمحہ لمحہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آیت 50 میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتلاتے ہیں، وہ جیسے پہلی آیت میں تھا، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں، کہیں ان بیماریوں کے شکار ہم بھی تو نہیں ہوگے۔ جھوٹی تعریف، ہم تو بڑے نیک ہیں جی، ایسا مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ یاد رکھیے کہ اگر علم بھی دیا ہے تو اس مالک نے دیے، ورنہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس اتنا علم ہو، ہمارے پاس اتنی دولت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے نا، لیکن وہ مالک دیتا ہے جس کو پسند کر لیتے ہیں۔ اور علم جس کے پاس ہے بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس، لیکن اگر رب نہ چاہتا تو اسے دماغ ہی نہ دیتا، اسے یہ مواقع ہی نہ دیتا۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کہیں کہ یہ ہماری کاوش تھی جی، ہم نے یہ محنت کی تھی۔ ٹھیک ہے آپ کی محنت ضرور ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے فضل سے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی طرح کسی کے پاس دولت ہے تو ہر کوئی محنت کرتا ہے، دیکھیں مزدور کتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، لیکن مالک ہے، کسی کو علم زیادہ دیتا ہے، کسی کو رزق، کسی کو اولاد۔ اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا فرمائے اور سمجھ بھی پیدا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، اور یہ بھی دعائے مولا کریمہ جس کے ہاں جو جو کمیاں ہیں خود پوری فرما، اور جن کو جو نعمتیں تو نے دی ہوئی ہیں ان کی خود حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔